अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सारा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू आर डूइंग वेल। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे मुजव्वज़ा 27वीं आईनी पर। इस तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स की रोशनी में सलीम बुखारी साहब का एनालिसिस लेंगे कि अगर ये तरमीम पास हो जाती है तो इसके पाकिस्तान की जमहूरियत पर, अदलिया की आज़ादी पर, इलेक्शन प्रोसेस पर और फेडरलिज्म पर किस किस्म के असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। इन द सेकंड सेगमेंट हम बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि सऊदी अरब, उन्हें ऐसा लगता है कि सऊदी अरब बहुत जल्द जो है वो इब्राहिमी मुआहदे का जो है उसमें शामिल हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा होने के इम्कानात रोशन है? इस पर बुखारी साहब के साथ डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही अमेरिका की जानिब से UNSC में एक करारदाद पेश की गई है कि गजा में कम से कम 2 साल के लिए बैनुल अक़वामी अमन फोर्स भेजी जाए, जबकि एट द सेम टाइम इसराइल मुसलसल अमन मुआहिदे की धज्जियां उड़ाता चला जा रहा है। सारी सूरत पर बात करेंगे। एंड लास्टली एक सर्वे के मुताबिक 60% अमरीकी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की कारकर्दगी और उनके तर्ज हुक्मरानी से नाखुश हैं। ऐसा क्यों है? तमाम मामलात पर डिटेल डिस्कशन के लिए बैठते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक नहीं हूँ इसलिए कि स्मोक के असरात जो हैं वो अब आने शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल बुखारी साहब, लाहौर में तो बुरा हाल हुआ है, बहुत बुरा हाल है। इसमें लाहौर दुनिया के बदतरीन आलूदा शहरों में से टॉप पर है। जी बिल्कुल। बुखारी साहब आप बढ़ते हैं 27वीं आईनी तरमीम की तरफ। प्रोग्राम का फॉर्मली आगाज़ करते हैं। बुखारी साहब, आप क्या लगता है इसकी वजह क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है, क्यों हुकूमत जो है वो ये सारी तरमीम लाने की कोशिश कर रही है? देखिए, मकासद तो बहुत सारे हैं, कुछ अपैरेंट हैं, कुछ पोशीदा हैं। जी, अपैरेंट की तो बात हो रही है, उसके ऊपर तो कंट्रोवर्सी ऑलरेडी। पोशीदा ही जानना चाह रही हूँ मैं आपसे। पोशीदा कोशिश करते हैं उसको ज़रा करने की, है मेरे जहन में कुछ ऐसे सवालात, उसकी बात करते हैं। देखिए, सूरत हाल ये है कि मुझे यूँ लगता है कि 27वीं तरमीम को लेके एक घमसान का रन पड़ने वाला है, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। वो उसको लीड चाहे PTI करे, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब करें, लेकिन गड़मास मचना है जो पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं। अभी अंदर के लोग जो हुकूमती इत्तेहाद के लोगों में बहुत नुमायां नाम है रज़ा रब्बानी साहब का। बिल्कुल। रज़ा रब्बानी साहब ने जिस तरह से उसके अंदर से पेचीदा बातों को उजागर करने की कोशिश की है, वो ये कहते हैं कि ये कोशिश पहले भी एक दफ़ा हुई थी 2019 में जी, जब PTI की हुकूमत ने इसको ख़त्म करने की साजिश की थी। लफ्ज़ साजिश इस्तेमाल किया उन्होंने। ये उस वक्त सेनेट के चेयरमैन थे जी। उनका कहना यह है कि एक तो पीपल्स पार्टी की मदद और टोटल सपोर्ट के बगैर हुकूमत ये तरमीम पास नहीं करवा सकती। क्वाइट ऑब्वियस। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल सबको नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी इज़ ए ग्रेट बार्गेनर। अगर आपको याद हो कि इलेक्शन के बाद से जिस तरीके से उन्होंने आइनी ओहदों का हसूल जो है उसको यकीनी बनाया, और जिसके नतीजे में 2 जगह चीफ मिनिस्टर उनके हैं, 2 जगह गवर्नर उनके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनके हैं, सेनेट के चेयरमैन उनके हैं, डिप्टी चेयर स्पीकर नेशनल असेंबली के उनके हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये मौका उनके लिए अभी से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आंखें दिखानी शुरू कर दी हुई हैं। तो बुखारी साहब, क्या क्या लेन देन हो सकता है, आपको क्या लगता है? क्या पीपल्स पार्टी डिमांड क्या करेगी इन एक्सचेंज फॉर दिस? देखिए, इसकी तफसील तो शायद बयान करना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी इज़ ए परफेक्ट पॉलिटिकल बार्गेनर। उनको पता है मौके की नज़ाकत से फ़ायदा कैसे उठाया जाता है और कितना उठाया जाता है। जी, अगर मैं आपको वापस ले जाऊं, इससे पिछले रजीम के ऊपर जब एक मिलिट्री डिक्टेटर से जान छुड़ाई थी आसिफ ज़रदारी साहब ने, तो वो दौर अगर आप रिकॉल करें तो आपको पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी जब मनूवर करने पर आ जाए तो किस हद तक जा सकती है। इस वक्त लाइन्स आर नॉट ड्रॉन, लेकिन ऑल इज़ नॉट वेल बिटवीन द टू कोलिशन पार्टनर इन द गवर्नमेंट। बिलावल साहब एक अलग बात कर रहे हैं, ज़रदारी साहब खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, रज़ा रब्बानी बोल पड़े हैं। अभी जो हम इसके करीब जाएंगे तो आपको और आवाज़ें उठती दिखाई देंगी। जी, अपोजिशन की तरफ से तो उठें तो समझ में आती है ना, लेकिन इत्तेहादी जमात की तरफ से उठें तो उस पर थोड़ी सी हैरत जरूर होती है। वो ये कहते हैं जी, पहले इसके सबसे बड़े नुकसान की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। ये जो 8वीं तरमीम है ये 2010 में पास हुई थी, और इसके नतीजे में 18वीं तरमीम जी 18वीं तरमीम 2010 में पास हुई थी, और इसके नतीजे में 25-30 साल दरीना मुतालबा जो था कि सूबों को खुद मुख्तार होना चाहिए, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। ये वही ख्वाब है जिसके शर्मिंदा ताबीर ना होने पर हमारा ईस्टर्न विंग हमसे अलग हो गया था। जी, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो अवामी लीग जो है उनका भी मुतालबा यही था कि सूबे को खुद मुख्तारी दी जाए, हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हर चीज़ के लिए। तो एक तो रज़ा रब्बानी साहब का ये खदशा बिल्कुल जायज़ है
کہ اگر 18ویں ترمیم کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی یا اس کی میجر چیزوں کو انڈو کیا گیا تو بہت بڑا پولیٹیکل کیوس جو ہے وہ جنم لے گا. جی، جس طرح آپ نے بات کی کہ ایسٹرن ونگ الگ ہو گیا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی یہ سیپریٹسٹ موومنٹس کو اور زیادہ جو ہے وہ یہی اشارہ انہوں نے کیا ہے کہ 18ویں ترمیم نے جو شدت پسند کامپرس جماعتیں تھیں ان کو پریکٹیکلی نکال کے باہر پھینک دیا تھا. اور اگر آپ 8ویں ترمیم کو ختم کرنے جا رہے ہیں تو وہ ساری جماعتیں پھر اسی شدت سے پاکستان کی پالیٹکس میں جو ہے وہ نمودار ہوں گی جن کو پھر سنبھالنا مشکل ہوگا. میں نام لینا نہیں چاہتا تھا لیکن جیسے جے سندھ موومنٹ، آپ کو یاد سندھو دیش موومنٹ، یہ بہت ساری باتیں ہیں نا. تو اسی طرح گریٹر پختونستان، کسی نے کہا ہے ڈیورنڈ لائن نہیں ہے، اس کو لے کے ہم اٹک پر آئیں گے. یہ سارا کچھ 18ویں ترمیم سے پہلے کی باتیں تھیں جو 18ویں ترمیم کے بعد دم توڑ گئیں. اب اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ وہی آوازیں اٹھیں تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ کیا ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں، کچھ تو میں نے کہا نظر آتے ہیں، اور کچھ ایسے پوائنٹس ہیں مثال کے طور پر ججوں کے اور میجسٹریٹس کے تبادلے. جی، یہ ہمیشہ سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ خود کرتے تھے، اب حکومت اس کو اپنے اختیار میں لینا چاہتی ہے، لہٰذا مرضی کے ججز لگانا بالکل یہ ممکن ہو جائے گا، جس سے عدلیہ اور انصاف کا حصول جو ہے یہ کافی مشکل ہو جائے گا. بالکل انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تو بخاری صاحب بالکل کرب ہو کے رہ جائے گی، لارجلی کمپرومائز ہو جائے گی. بالکل سپریم کورٹ کو سیبوٹاج کر دے گا نیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور لوئر کورٹس کو میجسٹریسی. جس طرح سے ایک سوال آپ نے اور پوچھا کہ جی یہ آئینی عدالت بنانے کی کیا تک ہے. جی دیکھیے اس وقت سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، ایک مین سٹریم سپریم کورٹ ہے، ایک آئینی بینچ کے اندر بھی بہت سارے ججز بیٹھ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کیا جائے، اس کا فوکس شفٹ کیا جائے، ایک عدالت بنا دی جائے گی جہاں پر تمام آئینی معاملہ جات جو ہیں وہ ریفر کر دیے جائیں. بخاری صاحب یہ رہ کر یاد آ رہی ہیں ساری چیزیں. پہلے 26ویں ترمیم میں انہوں نے پہلے بات کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کی، پھر اس کے بعد اس کو چینج کر کے آئینی بینچ کر دیا، پھر سے واپس بیک ٹو دیٹ. دیکھیے میں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کچھ ڈھکی چھپی باتیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ اگر ہم کریں گے، کوشش تو کریں گے ہم کہ ہمارے ناظرین تک ہم وہ بات پہنچائیں. مثال کے طور پہ جو چند سوال اٹھ رہے ہیں اس کی طرف ذرا تھوڑا سا ہم غور کر لیں. ایک تو یہ کہ کیا یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے 2 پارٹی سسٹم کو بحال کرنے کے لیے، کہ تیسری قوت جو ہے جو پی ٹی آئی کی صورت میں 2018 کے الیکشن کے بعد وجود میں آئی تھی، جس سے اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ضروری سمجھا کہ یہ جنہوں نے باریاں باندھی ہوئی ہیں آپس میں یہ ختم ہونی چاہیے، کوئی ایک تیسری سیاسی قوت ہونی چاہیے جو ان 2 پارٹیوں کو چیلنج کر سکے، اور پی ٹی آئی وجود میں آئی. یہ آپ کے سامنے کی بات ہے، بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے. جی لیکن جو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ترامیم اس لیے کی جا رہی ہیں کہ مرکز کو سٹرونگ کیا جائے، بالکل، اور پھر یہاں ایگزیکٹو کو بخاری صاحب سٹرونگ کیا جائے، پھر یہاں صدارتی نظام جو ہے وہ لایا جائے. اور بخاری صاحب اگر مرکز کو کر دیتے ہیں سٹرونگ تو ایٹ دا سیم ٹائم ان کو نقصان تو جو پارٹیز ابھی حکومت میں ہیں فیڈرل میں ہیں ان کو بھی ہوگا، بیکاز اگر دیکھا جائے تو وہ صوبائی پارٹیز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون بھی اور پیپلز پارٹی بھی. دیکھیے یہ اب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ ریجنل پارٹیز بن چکی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس طرح ہم بے نظیر کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ وفاق کی زنجیر ہیں، اس طرح کی پارٹی اب کوئی نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا فوکس بھی اور جس کو کہتے ہیں ہب بھی جو ہے وہ پنجاب ہے، پیپلز پارٹی کا سندھ ہے بالکل. اسی طرح سے پی ٹی آئی جو ہے اس کا کے پی کے ہے. بس صرف ایک بلوچستان بچا ہوا ہے یا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جہاں پر مخلوط حکومتیں بن جاتی ہیں اور نظام چلتا رہتا ہے. تو بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ وین ٹیبل ولز ٹرن تو یہ اس کا نقصان ان پارٹیز کو بھی ہوگا، کیونکہ صوبوں میں بیٹھنا ہے، اس کا نقصان پوری قوم کو بھی ہوگا اور پارٹیوں کو بھی ہوگا. میری یہ بات کہ یہاں پر صدارتی نظام کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، آپ نے یا تو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا یا اس کو درخور اتنا نہیں سمجھا ہے. ایسی صورت میں کہ یہاں پر پریزیڈنشل سسٹم آ جائے تو پھر وہ جو ہمارے وہ کیا کہتے ہیں شب خون مارنے والی قوتیں ہوتی ہیں وہ ذرا تصور کریں کتنی پاورفل ہو جائیں گی. اس سے آگے نہیں جاؤں گا، اس سے آگے میرے پر جلتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اوبجیکٹو اگر اس طرح کا مائنڈ میں ہے اور اس کے لیے ترمیم کی جا رہی ہے تو پاکستان کی سیاست کے لیے خطرات ہیں. جی ٹھیک ہے جی. اچھا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے رضا ربانی صاحب پیپلز پارٹی میں ایک اہم جو ہے وہ شخصیت ہیں، ان کا موقف وہ تو اس کو مترادف سمجھتے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کے ریورسل سے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس پر جو ہے وہ حمایت کرے گی اس ترمیم کی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ رضا ربانی کے کنسرنز بالکل ٹھیک ہیں. جی
پہلی بات تو یہ کہ وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ویٹرن پولیٹیشین ہیں اور اہم عہدوں پر رہ چکے ہیں، وزارتیں بھی بہت ساری دیکھی انہوں نے، پھر چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں، لہٰذا آئینی اعتبار سے آئینی معاملوں کے اوپر ان کی گرفت کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا جو اگر آپ پورا مجھ سے پوچھیں کہ ان کی جسٹ کیا ہے بات کرنے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ترمیم پاس ہوتی ہے تو 18ویں ترمیم کا جنازہ سمجھے نکل گیا، کیونکہ جتنے اہم پوائنٹ اس میں سیٹل کیے گئے تھے اس میں وہ سارے انڈو ہو جائیں گے۔ یہ ہے رضا ربانی صاحب کا کہنا، which I largely agree with him، کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آجئے جناب دوسری پارٹیاں کیسے ریئیکٹ کرنے جا رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آج کل آپ کو پتہ ہے دانس پھر تیز کر رہے ہیں اپنے، اور ان کے لہجے میں دھمکی بھی ہے، ان کے لہجے میں سڑکوں پر آنا بھی ہے، ان کے لہجے میں اپنی قوت کا اظہار کرنا بھی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام آباد ہم سے دور نہیں ہے، یعنی وہ گفتگو جو اس سے پہلے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کرتی تھی اس سے ملتی جلتی گفتگو مولانا کی زبان سے ہم تک پہنچ رہی ہے، وہ بھی گیو اینڈ ٹیک کے لیے شاید پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیشہ آپ ان دیکھیں، ان کی ایک تاریخ ہے، ان کی پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے نہیں رہ سکتی۔ لیٹ اس گو بیک ٹو بھٹو ایرا 1970s، اس کی پولیٹکس میں ان کے والد صاحب مولانا مفتی محمود وچ واز اے ویری گریٹ پولیٹیشین، میں کہوں گا بہت ویٹرن پولیٹیشین تھے وہ، انہوں نے بھی ہمیشہ موقع کی نزاکت کو دیکھ کے حالات کے تقاضوں کے مطابق اپنے پارٹی کے فیصلے کیے۔ وہی لیگیسی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب لے کے چل رہے ہیں۔ اس کی بہترین مثال جو 26ویں ترمیم تھی اس کے اوپر آپ نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے اپوزیشن کو لیڈ کیا، بہت شور مچایا کافی، اور اس کے بعد جب بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ کیا بات ہے۔ وہ گئے دیکھنے، وہ کہتے ہیں نا کہ تماشا ہم بھی دیکھنے گئے پر تماشا نہ ہوا، تو وہ معاملے کو بڑھاتے ہیں، معاملے کو پیک تک لے جاتے ہیں، اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں جو ایٹ دا بیک آف ہز مائنڈ ہوتا ہے۔ پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ جب 26ویں ترمیم کی بات ہوئی تھی تب تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بننا چاہیے، پھر اس کے آلٹرنیٹ پہ بینچ بنا، اب تو پھر اگین اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہے، تو اب کیا سٹانس ہوگا؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ آئینی بینچ بن جانا یا آئینی کورٹ بن جانا، فرق کیا تھا اس میں؟ جی، معاملہ جات تو ابھی انہی کو ریفر ہو رہے ہیں، فیصلے تو ابھی بھی ان سے آ رہے ہیں، اسی طرح سے آئینی عدالت سے بھی فیصلے آئیں گے، تو دس از ون اینڈ دا سیم تھنگ۔ کہنے کا مطلب ضرورت کیا ہے ایک سیپریٹ کورٹ کی؟ دیکھیے، وہ پھر آپ میرے پر جانے والے علاقوں میں مجھے بھیج رہی ہیں، ایسی عدالتیں یا ایسے فورم جہاں سے سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف فیصلے آ سکتے ہوں، اس پر جتنا زیادہ اختیار حکومت حاصل کر لے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ سارے ہتھ کنڈے ہیوی لفظ ہے لیکن میں استعمال کر رہا ہوں، اسی لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنٹرول ایسے فورمز پر رہے جو کسی سیاسی جماعت کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ جی، اب اس سے آگے مجھ سے کیا کہلوائیں گے آپ؟ یہ تو ہو گیا ایک۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ جائزہ لیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اس وقت صورتحال کیا ہے، تو بظاہر اس ترمیم کو پاس کرانا مشکل دکھائی نہیں دیتا، لیکن پرووائڈڈ کہ پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے۔ لہٰذا یہ تو ناگزیر ہو گیا کہ اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہے تو یہ ترمیم پاس نہیں ہوگی۔ جی، ایک ذرا تھوڑا سا اگر ہم اپنے ناظرین کو انلائٹن کریں کہ پارٹی پوزیشن ہے کیا۔ جی، قومی اسمبلی کے اندر پارٹی پوزیشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے 125 ارکان ہیں، پیپلز پارٹی کے 74 ہیں۔ آپ ان کو ملا لیں اگر، اور ان کے ساتھ جو ان کے اتحادی ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے پاس 22 سیٹیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے پاس 5 ہیں، استحکام پاکستان پارٹی اور آئی پی پی کے 4 ارکان اتحاد کا حصہ ہیں۔ مسلم لیگ ضیاء نیشنل پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی بھی حکومت کے ساتھ ہے، 4 آزاد ارکان کی حمایت بھی انہیں حاصل ہے۔ تو یہ جو ہے ٹوٹل صورتحال یہ ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی میں حکومت کو 237 ارکان کی اکثریت حاصل ہے، جبکہ ترمیم کی منظوری کے لیے آپ کو غالباً 224 ووٹ درکار ہیں، تو دے آر ان اے کمفرٹیبل پوزیشن۔ مگر
سینٹ میں صورتحال ٹھیک نہیں ہے جی وہاں بخاری صاحب اس میں اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اب اس کو کافی لمبی چوڑی تنقید تو بیرسٹر گوہر صاحب نے کی ہے, لیکن پریکٹیکلی وٹ دے ول ڈو کہ یہ ترمیم پاس نہ ہو سکے, ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو توڑ لیں, جس کا کہ امکان کم ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کو نہ ہی نون لیگ کی لیڈرشپ ٹرسٹ کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی جگہ پر کھڑے نہیں ہوتے ہیں. یو ٹرن جو ہے وہ بقول عطا اللہ تارڑ کے راؤنڈ بن چکا ہے. جی یو ٹرن از ناؤ اے راؤنڈ سرکل. یہ عطا اللہ تارڑ صاحب سے پہلے تو آپ کہہ چکے تھے کہ ناؤ اٹس اے نو. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, تھوڑی سی اگر اجازت دے دیں آپ, دوسری طرف اگر ہم دیکھیں اپوزیشن کی جو آپ نے بات کی کہ پی ٹی آئی کی صورتحال کیا ہے, قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے آزاد اراکین کی تعداد 76 ہے, 76, اور آزاد اراکین سے بیسیکلی مراد پی ٹی آئی ہے. ٹھیک ہے جی. جے یو آئی ایف کے 10 ارکان ہیں اور بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے مجلس وات المسلمین ایم ڈبلیو ایم, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی, ان کا ایک ایک رکن ہے. تو یہ ٹوٹل تعداد جو ہے یہ آپ جمع کر لیں اگر تو اتنی نہیں ہے کہ کسی ترمیم کو ہونے سے وہ روک سکیں. ٹھیک ہے جی. سینٹ میں 2/3 اکثریت کے لیے حکومتی اتحاد کو 4 مزید سیٹیں چاہیے. اس کے بعد کہ نیشنل عوامی پارٹی, اے این پی, جمعیت علماء اسلام, مولانا فضل الرحمان گروپ اور آزاد اراکین ساتھ دیں, پھر بھی انہیں 4 سیٹیں چاہیے. جی 4 ووٹ چاہیے. اس ترمیم سے جس طرح باقی صوبے افیکٹ ہوں گے ویسے صوبہ پنجاب بھی افیکٹ ہوگا جہاں پر مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں, وہ ایگری کریں گی اس سے؟ دیکھیے چونکہ حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے بیسیکلی, لیکن مریم نواز صاحبہ سیمز ویری پوزیسو اباؤٹ پنجاب. میں عرض کروں کوئی بھی بات, کوئی بھی فیصلہ پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب کے بغیر نہیں ہوتا جی, اور نون لیگ میں نواز شریف صاحب کی آشیرواد کے بغیر نہیں ہوتا. اگر یہ بل یا یہ ترمیم پیش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے تو اس کا مطلب یہ ایزیوم کر لینا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کی حمایت اس کو حاصل ہے. اگر نہیں ہے تو پھر انہیں ووکل ہونا چاہیے, کھل کے اس کی بات کرنی چاہیے. جی بظاہر نہیں دکھتا کہ مریم نواز اور شہباز شریف صاحب 2 الگ پیجز پر ہیں, لگتا یہ ہے کہ وہ ایک ہی پیج پر ہیں. چونکہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, پنجاب کے وسائل بڑے ہیں, اس کا رقبہ بڑا ہے, اس کی پاپولیشن بڑی ہے, اس لیے اگر کسی قسم کی ایونچویلٹی ہوتی ہے تو پنجاب کو اتنا اثر نہیں پڑے گا. آپ نے دیکھا نا کہ سیلاب کے بعد بحالی کے کام کے لیے, ریکنسٹرکشن کے لیے لوگ غیر ملکی امداد کی توقع لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پنجاب کہتا ہے نہیں, ہم تو اپنے وسائل سے دیں گے پیسے. نہ صرف وعدہ ہے, نہ صرف اعلان ہے, بلکہ دینے شروع کر دیے ہیں, گھر بننے شروع ہو گئے ہیں. تو پنجاب کین سسٹین. جی ٹھیک ہے جی. لیکن بخاری صاحب ایک اور ایشو بھی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کی شاید کہیں بھی بات نہیں کی جا رہی ہے. پاورز جو ہے وہ ڈیوالو کرنے کی بات صوبوں تک تو ہوتی ہے, صوبے یہ بات تو کرتے ہیں کہ پروونشل اٹانومی ہو, لیکن وہ پاور نیچے گراس روٹ لیول تک تو ڈیوالو کی نہیں جاتی ہے. لوکل گورنمنٹ سسٹم تو ایگزسٹ نہیں یہ اب آپ نے پھر ایک دکھتی رنگ چھیڑ دی ہے ان سب کی. کوئی بھی صوبائی حکومت جی پوسٹ آفس بننا نہیں چاہتی کہ صوبوں کے وسائل آئیں, صوبوں کو مرکز سے اپنا حصہ ملے, اور وہ تھیلا جو ہے وہ پکڑا دیں ان کو جو یونین لیول کے اوپر الیکٹ ہوئے ہیں. یہ فساد چل رہا ہے, چلتا رہے گا, اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں جس ملک میں حکومت تو ہو پولیٹیکل پارٹیز کی اور لوکل باڈی کو کہیں کہ غیر جماعتی الیکشن ہوں گے, کیوں بھائی؟ بالکل ہپوکریسی ہے یہ تو, سیدھی سیدھی ہپوکریسی نہیں, منافقت کہیں آپ اس کو. اس لیے کوئی بھی صوبہ نہیں چاہتا کہ فائنینشیل اختیارات جو ہیں وہ نیچے ڈاؤن دا لائن گراس روٹ لیول تک چلے جائیں. بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ نہروں کے ایشو کے اوپر پیپلز پارٹی کا کافی زیادہ ریزرویشنز تھیں, کیا یہ ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی میں عرض کروں آپ سے, اس کے اوپر نا تھوڑی سی وضاحت جو ہے مریم نواز نے اپنے ریپیٹڈ بیانات میں کر دی تھی کہ ان نہروں میں جو پانی جانا تھا وہ کسی کا نہیں تھا, پنجاب نے اپنے حصے کا پانی ان نہروں میں بھیجنا تھا, لہٰذا اس کی مخالفت کرنے کی کوئی وجہ بظاہر نظر نہیں آتی. میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی یہ ریئلائز ضرور کر لیا. معاملہ وہ رک گیا ہے, معاملہ معطل کہہ لیں اس وقت ہے, اس پہ عمل نہیں ہو رہا, لیکن پیپلز پارٹی نے بھی یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ مریم نواز کے آرگومنٹ میں جان ہے. اب یہ کسی ریکنسلیشن کی طرف جائے گا, گرینڈ انڈرسٹینڈنگ ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ آنے والا وقت بتائے گا. اب ذرا تھوڑا سا ہم پارٹی پوزیشنز کے اوپر بات کر لیں. دیکھیے رضا ربانی نے یہ بتا دیا کہ جو رولنگ پارٹیز ہیں اس کے اندر بھی اختلاف رائے موجود ہے 27ویں ترمیم. بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اختلاف اتنا سنگین ہو سکتا ہے کہ اتحادی جو ہیں وہ دشمن بن جائیں؟ یا ایسا مجھے نہیں لگتا.
اتحادی جو ہیں وہ میں نے پہلے بھی کہا آپ سے وہ لفظ غلط ہے لیکن مجھے استعمال کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا اسی تنخواہ پہ کام کریں گے, تو ان کو وہ چیزیں مل جائیں گی جس کا حصول وہ چاہتے ہیں. ہمیشہ بارگیننگ کرنے کے لیے آپ کو اپنے چپس اوپر لے جانے پڑتے ہیں. یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹرانگ پوزیشن بیفور یو گیٹ دا بینیفٹ. تو یہ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی, بیکاز اقتدار سے باہر نہ پیپلز پارٹی رہ سکتی ہے نہ نون لیگ رہ سکتی ہے. یہ یاد رکھیں. جس دن اس حکومت کا گرنا خدا نہ خواستہ ہوا تو یہ اقتدار دونوں کے ہاتھ سے گیا, یہ ایک کے ہاتھ سے نہیں جائے گا. جی بالکل. بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کل سے رانا ثناء اللہ صاحب ٹی وی پر بیٹھ کے اس ترمیم کو کافی جسٹیفائی کر رہے ہیں اور بڑی روزی سی پکچر پینٹ کر رہے ہیں اس ساری صورتحال کی. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ریئلسٹکلی اسپیکنگ یہ واقعی اتنی مثبت ہوگی جمہوریت کے لیے پاکستان کے اندر؟ دیکھیے آپ حکومت کے نمائندے سے, حکومت کے اسپوکس پرسن سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی حکومت کی جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس کی مخالفت کریں گے؟ وہ تو اس میں وہ ایک وزیر اپنے انفارمیشن مقرر ہوئے, مرحوم ہے, میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں, تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ جی, یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے, آپ کیا کریں گے اس کے اندر؟ اس نے کہا مجھے حلف لے لینے دو, پھر تم دیکھنا کہ اس ملک کے جتنے انٹلیکچوئلز ہیں, جتنے بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں, وہ میری تقاریر میں فصاحت و بلاغت گسیڑا کریں گے. لفظ یاد رکھیں. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ترمیم ہو جائے گی اس کے بینیفیشری تو یہ سارے ہوں گے ہی. اس وقت بیرسٹر گوہر یہ دو باتیں کہہ رہے ہیں. ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو اس کی مخالفت کریں گے, ہم نے تو اس کی مخالفت کرنی ہے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بانی سے ملنے دیجئے جیل میں جا کے ان سے ہدایت لے کے پھر پارٹی کی پوزیشن واضح کروں گا. لیکن وہ ملیں یا نہ ملیں, پی ٹی آئی نے کسی ڈھنگ کے کام میں ساتھ نہیں دینا ہے حکومت کا. رانا ثناء اللہ صاحب کا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید آئین میں ترمیم پہلی دفعہ ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے آپ 27ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں تو پہلے 26 ہوئی ہیں نا, تو تب تو کوئی نہیں بولا. اور دوسرا اس نے کہا کہ آئینی ترمیم کرنے کا حق آئین دیتا ہے کہ جو وقتی تقاضے ہوں, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوں, اس کے مطابق آپ آئین کو اپڈیٹ کر لیں. یہی وجہ ہے کہ آئین میں پروویژن رکھی گئی کہ ترامیم جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. تو ان کا سارا آرگومنٹ اس بات پہ تھا کہ ایسا تاثر دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ کچھ پہلی دفعہ آئین سے کوئی کھلواڑ ہونے جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ترامیم تو ہوتی رہتی ہیں, یہ سیاسی جماعتوں کا حق ہے اور پارلیمنٹ کی روایت ہے. جی بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. 27ویں ترمیم کے کیا پروز اینڈ کونز ہیں وہ سلیم بخاری صاحب سے ہم نے جانا. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک سے واپس آ کر مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, جس طرح سے امریکہ اقوام متحدہ میں اب قراردادیں پیش کر رہا ہے کہ 2 سال کے لیے غزہ میں بین الاقوامی فورس بھیجی جائے, ایٹ دس پوائنٹ ان دی اینڈ کہ جب سب کچھ ہو گیا اب اقوام متحدہ کو انوالو کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آواز اٹھی تھی کہ جو بھی اقدامات اب غزہ میں کیے جائیں گے اس جنگ بندی کے بعد, اس کو یونائٹڈ نیشنز کا کور حاصل ہونا چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس میں جواب دیا تھا سوال کا کہ پاکستان اپنی فوجیں بھیج رہا ہے کہ نہیں بھیج رہا, تو انہوں نے کہا تھا یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب کوئی انٹرنیشنل اس کے اوپر کور ہوگا. یہ اشارہ واضح طور پہ یونائٹڈ نیشن کی طرف تھا. جو موصوف ہیں ٹرمپ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی فوج وہاں بھیجیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ جو کوسر رہ گئی ہے باقی کی وہ بھی پوری ہو جائے. یہ ایک تو ہم توقع رکھیں گے کہ جس طرح امریکہ نے 6 قراردادیں ویٹو کی جو فلسطینیوں کے حق میں تھیں, جو کچھ ان کے حق میں تھیں اور کوئی قرارداد پاس نہیں ہونے دی, اسی طریقے سے 5 جو جنرل اسمبلی کی قراردادیں فلسطینیوں کے حق میں تھی ان پر عمل نہیں ہوا. تو روس اور چین کو چاہیے کہ یہ قرارداد بھی کسی صورت پاس نہ ہو, تاکہ امریکہ کو یہ ادراک ضرور ہو کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے ابھی قوتیں دنیا میں موجود ہیں. لیکن بخاری صاحب یہ تو ڈیلے کر دے گا اس پروسیس کو. اگر انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس نہیں بھیج جاتی تو اسرائیل بمباری کرتا رہے گا اور مزید فلسطینیوں کی لاشیں گرتی رہیں گی. جو کنٹرڈکشن ہے ٹرمپ میں, نتن یاہو اور فلسطین کی حماس میں, وہ یہ ہے کہ حماس ابھی اس بات پر اٹکا ہوا ہے کہ فلسطینیوں پر صرف فلسطینی حکومت کر سکتے ہیں, غزہ کے اوپر صرف فلسطینیوں کی حکومت ہوگی. یہی بات جو ہے, جو اجلاس ہوا ہے وہاں پر, ٹرکی نے بھی, اردوان نے بھی یہی بات کہی ہے اور ان کے وزیر خارجہ نے بھی یہی بات کہی ہے. لیکن بخاری صاحب اب امن معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد اس اعلامیے کی یا ان باتوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جبکہ انہوں نے آلریڈی گیو اپ کر دیا 2 ریاستی حل کو؟ دیکھیے اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں یا تو آپ کہیے کہ ابہام باقی ہے یا جس میں گنجائش باقی ہے.
ہر چیز جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوئی ہے جس طرح سے 8 عرب اور اسلامی ممالک نے ریوائزڈ ورژن دیا تھا اس ایگریمنٹ کا. یاد ہے نا جب ہم واپس آئے تھے تو ہم نے واپس آتے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ تو وہ معاہدہ ہی نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے سائن کیے ہیں, یاد ہے نا. لیکن مخالف صاحب دس کین ناٹ کنونس می آن دس کہ جو بعد میں اعلامیے کے بعد انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی تو اس میں انہوں نے ایگری کیا تھا اس معاہدے کے ساتھ, یا تو اس میں ڈس ایگری کیا جاتا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس پر وہ اس معاہدے کی جس کی بات آپ کر رہی ہیں اور جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں, اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جو ترامیم ہم نے اس کے اندر سجسٹ کی تھی 8 نکات میں ان کا کہیں وجود ہی نہیں ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت اجلاس ہو رہا ہے انہی 8 ممالک کا وہی ساری باتیں دہرائی جا رہی ہیں. جی اس جو ٹرمپ کا معاہدہ ہے اس میں وہ باتیں نہیں ہیں جس کے اوپر اب انسسٹ کر رہی ہے اسلامی قیادت. بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی پریکٹیکلی اثر پڑے گا یا پھر صرف یہ پبلک کنزپشن کے لیے باتیں کی جائیں؟ دیکھیے اس کا پریکٹیکل اثر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ہماری مسلم قیادت جو ہے, میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اس کے اندر سکت نہیں ہے, اس کے اندر طاقت نہیں ہے. جو عظیم 8 ملک ہیں جنہوں نے اس انسانیت کی قاتل اسٹیٹ کو تسلیم کیا ہوا ہے, ان کا نام لے کے میں کم از کم اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا ہوں. ان میں ایجپٹ ہے جی, ان میں جارڈن ہے, ان میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے, ان میں بحرین ہے, موروکو ہے, سوڈان ہے, اور جس نے سب سے پہلے تسلیم کیا تھا وہ ٹرکی ہے. ترکی ہر چند کی اب سب سے بڑا مخالف ہے, لیکن 1949 میں ہی اس نے تسلیم کر لیا تھا اسرائیل کی ریاست کو. جی سب سے اعلیٰ انتقام یہ ہوتا کہ یہ 8 کے 8 ممالک جو ہیں یہ ڈپلومیٹک تعلقات توڑ لیتے اسرائیل کے ساتھ تاکہ کچھ پریشر بلڈ ہوتا. لیکن کسی نے یہ کر کے نہیں دیا ہے. اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ بہت جلدی ابراہم معاہدے کا جو ہے وہ حصہ بننے جا رہا ہے. تھوڑی سی غلط فہمی کا شکار ہیں ٹرمپ, اس لیے کہ سعودیہ کے اوپر بہت پریشرز ہیں. سعودیہ کے محمد بن سلمان نے اپنی امریکہ کی وزٹ سے پہلے یہ بیان دیا ہے کہ اگر 2 ریاستی حل کو عملی جامہ نہیں بنایا جائے گا تو سعودی عرب کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. آپ نے دیکھا کل ہمارے ہاں بھی بہت شور و غوغا ہوا ہے. یہاں ہمارے ہاں بھی جو اس وقت پوزیشن ہے سینٹ میں, ان کی تقریر سن کے دیکھیں آپ. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے بات بھی کی یہاں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کیے جا سکتے ہیں تو اس کو یہ قوم چھوڑے گی نہیں. لیکن مخالف صاحب 2-3 چیزیں ایم پی ایس صاحب نے جس طرح کے ڈراسٹک سٹیپس لیے ہیں اپنی گورنمنٹ میں, ایک تو وہ, اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ بارہا یہ بات کر رہے ہیں ریپیٹڈلی اور صرف سعودی عرب کا نام لیا جا رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایم پی ایس اس پر بھی اب پھر وہ اگین ملنے بھی جا رہے ہیں واشنگٹن؟ دیکھیے وہ دورہ تو وہ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی پوزیشن سٹیٹ کرنے سے پہلے وہ اس کے اوپر بیک ٹریک کر کے آئیں گے. وہ آ کے پھر کیا منہ دکھائیں گے, کیونکہ انہوں نے بڑی مورل پوزیشن لی ہے کہ 2 ریاستی حل کے علاوہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ میں بتا دوں, اگر سعودی عرب اڑ گیا اس بات کے اوپر تو دوسرا ملک جو اس کے اوپر سٹرونگ سٹینڈ لے گا اس کا نام پاکستان ہے. جی, اور اگر سعودی عرب گر گیا تو پھر باقی مسلم ممالک سے بھی کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب امریکہ میں ایک سروے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے وہ کافی ڈکلائن کرتی جا رہی ہے اور عوام جو ہے وہ ان سے خوش نہیں ہے, ان کی اکثریت. ڈونلڈ ٹرمپ تو میک امریکہ گریٹ اگین کے نعرے لگاتے تھے, مینیفیسٹ ڈیسٹنی کی باتیں کرتے تھے, پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ وہاں کے جو سرویز ہوتے ہیں نا وہ ہمارے سرویز کی طرح سے نہیں ہوتے کہ آپ مان لگائیں جو مرضی سروے کرا لیں. وہاں سروے بڑے ریئلسٹک اور گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ جو پکچر ہمارے سامنے ہے, آلدو یہ ٹرمپ کے بارے میں بہت نیگیٹو ہے کیونکہ وہ تو ہی از لوزنگ گراؤنڈ بائی ایوری پاسنگ ڈے. لیکن ایسا کیوں ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ جو وہ صدر ہیں امریکہ کے جو CIA اور پینٹاگون کی روایتی پالیسیوں سے انحراف کر رہے ہیں. اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ انڈیا نیا الائی تھا امریکہ کا, اس کے ساتھ تعلقات کی نوعیت آپ کے سامنے ہے. انڈیا دوسرے اتحادیوں کی تلاش میں دوسرے ملکوں کی طرف دیکھ رہا ہے. بہت ساری پالیسیاں ایسی ہیں ٹرمپ کی جس کے فال بیک کیا ہوگا یا اس سے کتنا نقصان ہوگا آنے والے وقت میں, اس کا یا انہیں ادراک نہیں ہے یا وہ اس وقت اس کا ادراک کرنا نہیں چاہتے ہیں. جس طریقے سے وہاں پر تارکین وطن کو نکالا جا رہا ہے جو وہاں کی اکانومی کا حصہ ہیں. ہندوستان چلیے ہمارا دشمن ملک ہے, لیکن جتنی بڑی تعداد میں ان کے ایکسپرٹس کو نکالا گیا ہے جو وہاں کی US کمپنیوں کے CEOs تھے, تو اس سے آنے والے وقت میں یقینی طور پہ فرق تو بہت پڑے گا. اور یہ سروے اگر آپ سامنے رکھیں تو 2-3 چیزیں. ایک تو
جس اکانومی کے اچھا ہونے کے گانے گا رہے ہیں ٹرمپ, اس کے ریاکشن کے طور پر جو نیگیٹیوٹی جنریٹ ہوگی اس سے بھی بہت فرق پڑے گا, امریکنز کو پچھتانا پڑے گا ایک دن. جی, ان کے ٹیرف پالیسیز پر بھی شاید دباؤ بہت زیادہ اگینسٹ ہے. ایبسولوٹلی, آپ نے سب ملکوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے اس وقت. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ سفارتی مجبوریاں تو شاید مشکل لفظ ہے, لیکن سفارتی جو قدغنز ہیں اس کی وجہ سے چائنا بہت اوپنلی ابھی بول نہیں رہا ہے, لیکن جب وہ اپنی باری لے گا تو امریکہ کی ان پالیسیوں کا کیا نقصان ہوگا امریکن کو. جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے گا, کیا سچویشن جو ہے وہ امپیچمنٹ کی طرف جا سکتی ہے؟ دیکھیے, روایت تو وہاں موجود ہے. امپیچمنٹ جو ہے نکسن کی ہوئی تھی نا, جب انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے ٹیلی فون کال جو ہے وہ ٹیپ کروائی تھی, چھوٹی سی بات کے اوپر امریکہ کا پریزیڈنٹ کو گھر جانا پڑا تھا. تو یہ روایت تو وہاں موجود ہے. ایسا ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے, کیونکہ ان کا پہلا ٹینیور بھی کوئی بہت زیادہ کامیابیوں والا ٹینیور نہیں تھا. امریکنز نے اس کو پہلے کے بعد دوسری ٹرم میں جتنے نہیں دیا الیکشن. تو اب دیکھتے ہیں کہ امریکنز کو کیا قیمت چکانی پڑے گی ان ریڈیکل پالیسیز کی جس کے اوپر آج پریزیڈنٹ ٹرمپ عمل پیرا ہے. صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.